खुदा के पाक कलाम में से तिलावत किया है लूका की इंजील उसका 17 बाब। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो उसको अपने सामने रखें। लूका की इंजील उसका 17 बाब उसकी 22 आयत से तिलावत किया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस पूरे हवाला को तिलावत करें उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात हमको नजर आती है जो 22 नंबर आयत में है कि लूत की बीवी को याद रखो। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये अल्फाज जो खुदा ने हमें दिए हैं कि लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी के वसीला से कैसे ऐसी बात, कौन सी ऐसी बात हुई जो यादगिरी बन गई। और आज खुदा हमें ये क्यों कहना चाहता है, कह रहा है कि आप लूत की बीवी को याद रखिए। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि खुदा सदूम और अमूरा को जब आग और गंधक से तबाह करता है तो वहाँ पर खुदा लूत को और उसकी बीवी को वहाँ से निकालता है। खुदा रासपास बंदा लूत से कहता है कि तो अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेकर इस शहर से बाहर चला जा, क्योंकि मैं शहर को बर्बाद कर दूंगा, मैं शहर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इनकी बदकारी जो है, बदी जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लूत के बारे में देखते हैं कि लूत जिसका मतलब है इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो मतलब है वो लिपटा हुआ है। ये हम देखते हैं कि इब्राहिम का भतीजा भी है और इब्राहिम और लूत जब निकलते हैं तो ये अपने ख़ानदानों से हम देखते हैं कि ये सफ़र जब करते हैं तो रास्ते में खुदा इनको बड़ी बरकत देता है, बहुत अमीर तरीन शख्सियत बन जाती हैं। और आपस में जब इनके नौकरों की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इब्राहिम कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपने अलग-अलग इलाके का चुनाव कर लेते हैं, जो इलाका तुझे पसंद है मैं वो तुझे दे देता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम की जो नज़रें हैं वो खुदा पर लगी हैं कि मेरा खुदा यहोवा यरी है। जैसे हम भी कहते हैं कि हमारा खुदा जो है वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं इब्राहिम ये उसको हक देता है कि तू छोटा है तो अपनी मर्जी से जो भी तुझे इलाका पसंद है वो चुनाव कर ले। और लूत की नज़रें जो हैं वो सदूम और अमूरा की तरफ, तराई के इलाके की तरफ से, जो बड़ा सरसब्ज़ इलाका है, जो बड़ा खूबसूरत इलाका है, यहाँ बड़ी खूबसूरती उसको नज़र आती है। वक्ती तौर पर वो शहर बड़ा खूबसूरत इलाका, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बदी है, बदकारी है, नाफरमानी है, हुक्मतुल्ली है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब लूत उस इलाके का चुनाव करता है, उस इलाके में चला जाता है, वहाँ पर उसको इज्जत भी मिलती है, ओहदा भी मिलता है। लेकिन अगर हम पतरस के दूसरे खात में देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है हर रोज़ उन बदकार लोगों में रहते हुए, बुरे लोगों में रहते हुए अपने आप को क्या करता है, खींचता है, अपने आप को क्या करता है, वो परेशान होता है, मैं किन लोगों में फंस चुका हूँ। लेकिन उसका चुनाव जो है वो गलत है। पहली बात जो है उसका चुनाव गलत है, और जब गलत चुनाव है तो उस गलत इलाका में रहते हुए वो खुदा का बंदा है, लेकिन उनकी आदतें, उनके रस्म व रवाज, उनके अकायद जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन वो मजबूरी से उनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। और रहते हुए जब उसको ज़िंदगी का हिस्सा गुजर रहा है तो खुदा उस इलाका को पसंद नहीं करता, खुदा उनकी बदकारी की सज़ा उनको देना चाहता है। और खुदा अपने बंदा लूत से कहता है कि तू इस इलाका को छोड़ दे, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को ले और यहाँ से चला जा। बदकारी इस कदर हाथ से बढ़ गई कि उसकी बेटियाँ अकेली लगी, उनके खामदों ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया। वो दिन ब दिन खुदा से दूर होते जा रहे हैं, और वो ख़ानदान, वो घराना जो खुदावंद ने जिनको हुक्म दिया कि तुम इस इलाका को छोड़कर बाहर चले जाओ, और जब वो जा रहे हैं, लेकिन खुदा ने उनसे एक बात कही थी कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना।
اور یہاں پر خداوند آج لوط کی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ الفاظ صرف لوط کی بیوی کے تعلق سے ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ آج یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ خدا نے اس خاندان کو چنا، خدا نے آگ سے نکالا، جلتی ہوئی آگ میں سے خدا نے اس خاندان کو بچایا، لیکن خدا کا حکم کیا تھا کہ تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا بن گئی؟ نمک کا ستون بن گئی، وہ بے جان ہو گئی، وہ بت بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس نے حکم عدولی کی، اس نے خدا کے حکم کو توڑ دیا، اس نے نافرمانی کی۔ اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے ذہن میں وہی باتیں تھی، اس کی نظریں خدا کی طرف نہیں تھی کہ ہمارا خدا یہ جلتی آگ کی بھٹی سے ہمیں بچا رہا ہے۔ اس کی نظریں یہ تھی کہ میرا گھر جل گیا، وہاں تو بڑے اچھے ہم دن گزار رہے تھے، بڑی خوشحالی تھی، وہاں پر ایسی بڑی خوبصورت باتیں تھی۔ اس کا دل جو ہے اسی ابھی تک پیچھے اس علاقہ میں پھنسا ہوا تھا، انہی خوشیوں میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر جا رہی تھی۔ لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرے لوگ جو ہے وہ بدکاروں کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ خدا ان کو بچانا چاہتا تھا، خدا وہاں سے نکال رہا ہے۔ اور جب خدا ان کو وہاں پر مہیا کرتا ہے تو آگے چل کے بھی خدا ان کو مہیا کر سکتا تھا، لیکن اس کی نظریں پیچھے کی طرف ہے کہ میرا گھر برباد ہو گیا، میں کیا کروں گا آگے جا کے۔ وہاں تو بڑی اچھی خوبصورتی تھی، وہاں تو ایسے ہو رہا تھا، لیکن اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا ہم دیکھتے ہیں لکھا وہ نمک کا ستون بن گئی، بے جان بت بن گئی، وہاں سے اس کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ ہم بھی خدا کے لوگ ہیں، ہم بنی اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں نا، بنی اسرائیل قوم کو خدا نے غلامی سے بچایا اور غلامی اذیتوں کے گھر سے نکالا۔ اور جب خدا ان کے نکال کے لاتا ہے تو رستے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑبڑاتے ہیں کہ ہم اچھے تھے، وہاں پر رہتے، ہمیں بڑی اچھی چیزیں وہاں پر ملتی تھی، اچھے کھانے ملتے تھے، وہاں پر ہم خوشحال تھے۔ وہ پرانی باتوں کو یاد کر رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا ان کو سراسیمہ کرتا ہے، خدا ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا جائے، بلکہ آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اور جب آگے بڑھیں گے تو خدا ہماری ساری مشکلوں کو جانتا ہے، ہمارے مسائل کو جانتا ہے، خدا ہی دوبارہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم نے ایسا نہ کیا اور لکھا ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ ہم جب آگے بڑھتے ہیں، اب خدا کے لوگ جب روحانی ترقی کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو قبول کر لیا، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا تو کہتے ہیں اپنے لوگ ہیں، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، بس تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہمیں بھی خدا نے چنا ہے، جس طرح خدا نے لوط کو چنا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو بچ جائے گا آگ سے۔ ہمیں بھی خدا نے چنا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھی اس دنیا کے ہو کر رہ جائیں۔ خدا جس طرح بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لایا، لیکن انہوں نے اس چناؤ کا کیا کیا؟ لحاظ نہ کیا، وہ دوبارہ اسی اذیت میں جانا چاہتے ہیں۔ لوط کی بیوی بھی اسی اذیت میں دوبارہ واپس لوٹتی ہے، لیکن وہ نمک کا ستون بن جاتی ہے، بنی اسرائیل قوم کے لوگ سراسیمہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج خدا نے ہمیں بھی اذیت سے نکالا ہے، گناہوں سے نکالا ہے، ہمیں خدا نے نجات کا پیغام دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نجات کے سیزن میں جا رہے، یہ دن بنا رہے جب یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آیا، ہمارے لیے اس نے دھرتی میں جنم لیا، ہمیں ایک نام دیا گیا، ہمیں نجات کا پیغام دیا گیا۔ اور آج ہم نجات پاتے ہوئے بھی خدا کے پاس نہیں آ رہے، ہمارا دھیان آج بھی دنیا کی طرف ہے، دنیا داری کی طرف، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کے فخر پر، دنیا کے گھمنڈ پر اور دنیا کی ایسی بدکاری پر ہے۔ ہم خدا کے لوگ نہیں ٹھہر سکتے، ہم بھی بے جان ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، ہمیں پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا۔ اگر آج ہم
ایسے کرتے ہیں ہم بھی بے جان ہو جائیں گے, ہم بھی بت بن جائیں گے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم کیا کرو, لوط کی بیوی کو یاد رکھو. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. ہم بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے جو حل پر کیا کرتا ہے, ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے, وہ خدا کی لائق نہیں, خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا. خدا سے کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا, اور وہ اپنا نقصان بھی اٹھاتا ہے. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا, بہت سے لوگ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم روحانی ہیں, ہم نے خدا کو قبول کر لیا ہے. لیکن جب دنیا کا لالچ, دنیا کا گھمنڈ, دنیا کی چیزیں ان کے سامنے آتی ہے, یاد آتی ہے, تو پھر اس کو چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جس طرح نلائی ہوئی سورنی واپس دلدل کی طرف دوڑتی ہے, اسی طرح وہ لوگ ہیں جو خدا کو قبول کر کے خدا کے پاس آ کے دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ہم جب خداوند کے پاس آتے ہیں, خدا ہمیں موقع دیتا ہے. ہر روز خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا توبہ کرے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا ہونا. اور نئے سرے سے پیدا ہونا کوئی رسم نہیں ہے کہ رسم ادا کریں گے تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوگی. نئے سرے سے پیدا ہونا ہے کہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کو ترک کر دینا. اگر ہم بدکاری کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, گھمنڈ ہے, شیخی ہے, حسد ہے, نافرمانی ہے, لالچ ہے, غرور ہے, تو ہم ان باتوں کو کیا کر دیں, ختم کر دیں. ہم ان سے منہ موڑ لیں, ہم ان کا پیچھا چھوڑ دیں. یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. یا اپنی پرانی ساری باتوں کو جو ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتی ہے, جو ہماری رکاوٹ بنی ہوئی ہے, جو ہمیں خدا کی قربت میں آنے نہیں دیتی, ہمیں ان سے توبہ کر رہے ہیں. ہمیں توبہ کر کے خدا کے پاس آنا ہے, ہمیں ان سے کنارہ کرنا ہے. اور پھر جب ہم ان باتوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے پیدا ہو کر پھر ان باتوں کی طرف آتے ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, نہلائی ہوئی سورنے کی مانند بن جاتے ہیں. ہم اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں جو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے, تو یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کیا ہوئی, ہلاک ہو گئی, بے جان بن گئی. آج ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا بلکہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے. لوکا کی انجیل میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ پاکستان میں ایک درخت لگایا گیا اور مالک 3 سال پھل ڈھونڈنے آتا ہے, اس میں پھل نہیں ہے. اور جب پاکستان کا مالک آتا ہے تو باغبان سے کہتا ہے اس کو یہاں سے نکال دے, یہ جگہ گھیرے ہوئے ہے, اس کی جگہ کو اور پودا لگاتے ہیں. اور باغبان کیا کہتا ہے کہ 1 سال کا موقع دے دے, میں اس کو کیا کروں گا, گوڈی کروں گا, پانی دوں گا, اور پھر اگر کو آگے کو بڑھا تو ٹھیک, ورنہ اس کو یہاں سے کاٹ دینا. ہمیں بھی خدا کو موقع دیتا ہے, لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, پیچھے مڑنا ہلاکت ہے. ہم دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا کا بہت امیر ترین شخص ہے, اس کے پاس بڑی دولت ہے. اس کے پاس ایک صحافی آئی اور کہتی ہے, بل گیٹس صاحب آپ نے اتنی دولت کہاں سے لی ہے, یا آپ کو پیسہ کہاں سے ملا ہے, آپ نے دولت کہاں سے اکٹھی کی ہے. اس نے کیا, اپنی چیک بک نکالی اور اس نے کہا کہ یہ آپ جتنے پیسے لکھنے اس پہ لکھ لیں, بھر لیں اور لے جائیں. وہ پھر کہتی نہیں, میں آپ سے جو سوال پوچھ رہی ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنی دولت کیسے حاصل کی, آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی. وہ کہتا ہے کہ چیک بھر لے اور چلی جا, جتنے پیسے لکھ کر چلی جا. وہ کہتی نہیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے, میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کہاں سے ملی. اس نے کہا آپ کو میں نے موقع دیا 2 دفعہ کہ آپ چیک بھر لیں اور لے جائیں جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں. آپ نے موقع گنوا دیا, آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور میرا کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں کسی موقع کو ضائع نہیں کرتا. جو مجھے موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں, میں اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. ہمیں خدا نے موقع دیا ہے, ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی پائیں. ہمارے لیے خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے, ہمیں نجات کا پیغام دے دیا ہے. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے, میں نے تمہیں اپنے لیے قائم کر لیا. لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے, ہم ہرن کے بارے میں اور شیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ شیر زیادہ شکار کیا کرتا ہے,
ہرندہ کرتا ہے. اور ہرن کے بارے میں دیکھیں نا تو اس کی سپیڈ، اس کی رفتار جو ہے وہ شیر سے دگنی ہے. شیر اگر بھاگے نا اگر کسی رفتار میں تو ہرن اس کے ساتھ بھاگے تو ہرن کی رفتار جو ہے وہ شیر سے 2 گنا زیادہ ہے. لیکن وہ کیوں پکڑی جاتی ہے، کیوں شکار ہو جاتی ہے؟ اس کی ایک کمزوری ہے کہ وہ تھوڑا سا بھاگ لیتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، پھر بھاگ لیتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور پکڑی جاتی ہے. آج ہمارا بھی یہ حساب ہے. ہم بہت سا کہتے ہیں ہم بڑے روحانی ہیں، ہم بڑے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارا خدا یہوہ یری ہے، ہمارا خدا بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہمارا خدا موت سے کرتا ہے. لیکن جب اپنے آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں خدا کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں خدا دبے گا کہ نہیں. یہی حال لوط کی بیوی کا تھا. ہائے انہاں کو چھڈ آیا کہ جا کے کی بنے گا. یہی ہمارا حال ہوتا ہے. اگر کوئی ماڑی مسئلہ بن جائے نا تو ایسی کرنے ہم ایسی اتنے جا کے دعا کرانے اس جگہ تے پہنچ جانے ہم جتنے خدا کی حضوری نہیں ہوتی. ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آج خدا یہی کہتا ہے کہ ہمیں لوط کی بیوی کو یاد رکھنا ہے جس نے حکم توڑا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنے خدا پر نظریں رکھی. داؤد کہتا ہے اکھیاں چکنا ہمیں اول پہاڑا مدد نہیں میں کس کو پکارا. ہماری آنکھیں خدا کی طرف لگی ہونی چاہیے. اگر ہم پہ دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، مسائل آتے ہیں، غربت آتی ہے تو آپ کا میرا خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تجھے بچانے والا ہوں، میں مہیا کرنے والا ہوں، میں آسمان کے دریچے آپ کے لیے کھول دیں گے. اس لیے خدا کا کلام آج ہمیں ایک موقع دے رہا ہے. بنی اسرائیل قوم کو موقع ملا، لوط کی بیوی کو موقع ملا کہ آگ سے نکل جائے، لیکن وہ آگ سے نہ نکلی، وہ آگ میں تباہ ہو کے. کیونکہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. آج اگر ہم بھی خواہشوں کے تابع ہیں تو کیا خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا بن جاتی ہے؟ موت بن جاتی. ہم بھی جب اپنی خواہشوں کو، اپنی ان پرانی باتوں کو جو ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی بیٹھی تھی، ہم یاد کرتے ہیں کہ نہیں بڑی چنگیاں سن، خدا کے نال چلنا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، خدا نہ چل رہے تو اس کو بہت مسائل چل چکے ہیں، بہت ساری مشکلات آ گئی ہیں، خدا تو دے نہیں کچھ نہیں دیا. نہیں، آپ کا خدا کہتا ہے سما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، آسمان کے دریچے کھول دوں گا. وہ خدا، آپ کا خدا سچا خدا ہے. آئے آج ہم اس پر توکل کریں. ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں پیچھے کیا رہ گیا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہم بھی شکار ہو جائیں گے، ہم بھی بے جان ہو جائیں گے، ہم بھی بت بن جائیں گے. اور آج ہم خدا کی طرف نظریں لگا کے آگے دوڑتے جا رہے ہیں، خدا پر ہماری نظریں لگی ہیں کہ نہیں ہمارا خدا شافی ہے، ہمارا خدا یہوہ یری ہے، ہمارا خدا دشمنوں سے جنگ لڑتا ہے، ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے. تو آپ کا خدا جو ہے نا امیدی میں امید قائم کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا یہ نہیں چاہتا ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ نہیں پیچھے بڑے چاہیے شاہ وسن. اور یہ خواہش کون دیتا ہے؟ ابلیس، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دھاڑتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. وہ دیکھتا ہے کہاں سے رکھنا آئے گا، کہاں یہ انکار کرتا ہے، وہ فوراً وہاں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا کی کلام لکھا پاس جاگتے رہو اور دعا کرو. ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری سے بڑھنا ہے. ہمیں اس گرجنے والے شیر کا مقابلہ کرنا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خدا کے لیے تیار رہنا ہے. جب خدا کے لیے تیار رہتے ہیں تو پھر ہم مشکل کا، پریشانیوں کا، مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا میرا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم خدا کی حضوری میں، خدا کی رفاقت میں آ جائیں، خدا کو قبول کر لیں. کیونکہ خدا کے ساتھ لپٹے رہنے سے ہی، خدا میں قائم رہنے سے ہی ہمیں بلیسنگ ملتی ہے، ہمیں برکت ملتی ہے. دیکھا جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے. جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. آئے آج ہم لوط کی بیوی کو یاد رکھیں جیسے حکم توڑا، نافرمانی کی اور بے جان بت بن گئی. اگر آج ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کی نجات کا انکار کرتے ہیں، اس کی شفا کا، اس کے مہیا کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، ہم بھی بے جان بت بن جائیں گے.
اگر آج ہم خدا کا اقرار نہیں کرتے، اگر آج ہم اس کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے، خدا یاد کرا رہا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، اس نے حکم توڑا، اس نے نافرمانی کی اور وہ بے جان بت بن گئی۔ اگر آج ہم بھی خدا کے حضور زندہ رہنا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو آئے اپنی نظریں خدا کی طرف اٹھائے تاکہ خدا ہم کو برکت دے۔ آمین۔